अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। ईद की दिनों में हम हमेशा से ख़बरें ढूंढ रहे होते हैं ऐसी कि जो रूटीन से हट क्यों। हमारा भी मामलात होते हैं हमेशा कि जब एंकर्स सहाफ़ी कि वो ईद के दिनों में शायद ईद ही मनाएं, लेकिन जब हमारी दोस्तियां हैं और इस टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम के फॉर्मेट होते हैं वो पॉलिटिकल लोगों के साथ करंट अफेयर्स पर ज़्यादा बात हो, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और अभी हालिया जो जंग की सूरत हाल है वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उस सब के पीछे बहुत सी और बातें हैं। उन लोगों की बातें जिनको आप रोज़ टीवी स्क्रीन पर देखते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, जो पार्लियामेंट में बैठ के आपके हमारे हकूक़ की बात कर रहे होते हैं, जो जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं, जो इस निज़ाम की बेहतरी के लिए बात कर रहे होते हैं। तो हमने कोशिश की कि आज ईद के दिन उनसे वो बातें करें जो उनकी अपनी ज़ात की हैं, जो उनके इर्द गिर्द के लोगों की हैं और उस प्यार और मोहब्बत के जो ईद के दिनों में याद आते हैं। लोग अपने हलकों में होते हैं, अपने घरों में होते हैं, अपने प्यारों के इर्द गिर्द होते हैं, इसलिए आज बातें भी वैसी होनी चाहिए। बाकी आप ख़बरों में देखते रहेंगे कि पॉलिटिकल क्या आज सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या चल रहा है, जंग की सूरत हाल क्या चल रही है, सब चीज़ें। लेकिन आज हम कोशिश भी करेंगे अपने मेहमानों से वही बातें करें जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेरे बड़े फेवरेट हमेशा से रहे। ये नहीं है कि मेरे प्रोग्राम में उनके साथ ये ताल्लुक़ है कि एक ही इदारे से हमारी तालीम भी है और उनकी हमेशा पॉलिटिकल और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से हम हमेशा से वो कायल रहे हैं और उनके सामे रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बड़ा वर्क किया है वजारतों में भी और पार्टी के हवाले से भी। और हमारे साथ एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत, हमारे बड़े फेवरेट डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट जो है वो कहें कॉस्मेटिक सर्जन, और उनसे मशवरे भी आज मैंने और कायरा साहब ने लेने हैं अपनी खूबसूरती के हवाले से। और सेनेटर हैं आजकल, और सेनेट में बड़ी दबंग किस्म की आवाज़ होती है। पिछले दिनों मैंने एक दो सेशन लिए, वहाँ बैठे हुए थे हम प्रेस गैलरी में, तो डॉक्टर साहब की आवाज़ बड़ी बुलंद थी उनकी तकारीर की भी। तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ईद के मौक़ों पे हमेशा ये इस किस्म की मेरा ख्याल है गुफ्तगू के साथ साथ ज़ाती ज़िंदगी भी बात होना ज़रूरी है। कायरा साहब, मैं आपसे आगाज़ करें कि बड़ा एक लंबा सफ़र हो गया सियासत का आपका। क्या ये सियासत में आने का कोई प्लान अपनी स्टूडेंट लाइफ से शुरू किया था, या बस वैसे ही फिर वो कहते हैं कि हादसाती तौर पे ये भी एक काम कर लिया जाए, या अपने अंदर ही एक पूरा एक सियासी आदमी था? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को और आपके ज़रिए सारी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों को और दुनिया भर के मुसलमानों को आज की ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ये ईद हमारे लिए खुशियों का बायस है। रमज़ान ख़त्म हुआ है, लेकिन साथ ही बहुत बोझल दिल भी है कि इधर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात ख़राब हैं और उधर ईरान के ऊपर जो एक आग बरस रही है जिसने पूरे ख़त्ते को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और मासूम शहरी बच्चे जितनी बड़ी तादाद में उनकी शहादतें हुई हैं, और जो हालात हैं जिसने पूरे दुनिया को और ख़ास तौर पर इस खत्ते को जकड़ में लिया है, तो उनका भी दिल दुखी है उस पर। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस दुखी दिल में भी इस दिन की खुशी मनानी है। तो आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। मेरा सियासत में आने का, एक तो मेरा सियासी फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद लोकल बॉडीज़ में थे, फिर MPA रहे 77 में जी। और फिर मेरे चाचा उनकी जगह आ गए, तो वो MPA रहे, फिर MNA रहे। मेरे भाई छोटे वो तहसील, तो मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी। एग्जैक्टली। तो एक तो मेरा ये रीज़न था, लेकिन मेरा अमली सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। मेरे बड़े भाई और एक छोटे मेरे कज़न, वो हम फैमिली डिज़ाइन इस तरह था कि वो दोनों बुज़ुर्गों के साथ पॉलिटिक्स में थे, उनको असिस्ट करते थे। मैं पहले पढ़ता था, फिर छोटा मोटा एक कारोबार किया कुछ अरसे के लिए। तो मेरा अमली सियासत में आने का इरादा नहीं था, यही था कि उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अपने तालिब इल्मी दौर में एक मुसलमानों के एक बच्चे के तौर पे जो जिसको तारीख़ का शौक़ है, और वो मैं प्राइमरी से मुझे ये शौक़ था सही किताबें पढ़ने का। मुझे याद है कि हमारे इलाके में वहाँ म्यूनसिपल लाइब्रेरी भी थी, लेकिन बच्चों की किताबें एक लाइब्रेरी से हम लेते थे रेंट पे जी। वो नावल पढ़ते थे इब्न सफ़ी के और फलां के। फिर तारीख़ का शौक़ पैदा हुआ, तो इस्लामिक हिस्ट्री तो एक नेचुरल फिनोमेना था कि जब थोड़ा सा शऊर आया तो कि दुनिया में इस्लामी इनकलाब और हमारा मुआशरा मुसलमानों के तौर पे, ताकि
انسانی حقوق بہتر ہوں، جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، یا جس کی تبلیغ ہے، جس طرح جس معاشرے کا تصور ہمارے دین میں موجود ہے وہ معاشرہ تشکیل دیا جائے. تو اس کے لیے ایک اسٹرگل تھی. مجھے یاد ہے میں 70 میں اس وقت ہم 4th-5ویں میں پڑھتا تھا، ہم اس وقت بھی ایوب خان کے اور یحییٰ خان کے خلاف باقاعدہ جو جلسے نہیں ہوتے تھے جلوس نکالتے تھے اس وقت. تو بچوں کے جلوس ہم نکالا کرتے تھے. تو یہ شوق تو پرانا تھا. پھر اس کے بعد جب کالج میں آئے تو مجھے پڑھتے پڑھتے پھر سوشلزم سے انٹروڈکشن ہو گیا، پھر دنیا کی باقی چیزوں کو دیکھا، ڈیموکریسی کو تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملا. میرے اپنے سے زیادہ عمر کے لوگ جو ٹیچرز تھے، کالج کے پروفیسرز تھے، ڈاکٹرز تھے، بینکرز تھے، ان کے ساتھ دوستیاں ہوتی تھیں. صحیح. وہ موقع ملا اس کو. جب سوشلزم کو پڑھا تو پھر دیکھا کہ یار ہمارے خیالات کے تو زیادہ نزدیک یہ ہے کہ جو سماج کے اندر یہ اونچ نیچ کی تقسیم ہے اس کو دور کرتا ہے. تو اس کے ساتھ منسلک ہو گئے. کالج میں گئے تو کالج سے یونیورسٹی چلے گئے. یونیورسٹی میں نے فلاسفی پڑھی، ماسٹرز کیا اس میں پول سائنس میں. تو اس سے ایک جو نیچرل ٹرینڈ تھا وہ ایک تھا مجھ میں کہ میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھا، کالج میں تھا تو کالج کا پریزیڈنٹ تھا یونین کا. جی. سو اس طرح میں سیاسی کارکن تو تھا، میں جلسے ارینج کرتا تھا لیکن سٹیج پہ نہیں جاتا تھا. اچھا. میں نے اپنی خود آغاز میں جب میں اپنے والد یا اپنے بھائی اپنے چچا کے لیے کام کرتا تھا، وہ پالیٹکس میں مین پہ ہوتے تھے الیکٹورل میں، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہر میں لئی بنا کے، اس وقت یہ ہورڈنگ نہیں ہوتی تھی تو پوسٹر لگاتے تھے، تو ہم اپنے ہاتھوں سے پوسٹر لگاتے تھے، بینر لگاتے تھے، جھنڈے لگاتے تھے. بڑے جذبوں کا دور تھا. مجھے یاد ہے کہ اپنے شہر کے اندر میں دعویٰ کرتا تھا کہ کوئی پول اور کوئی ٹرانسفارمر ایسا نہیں ہے جس پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا اور بینر نہیں باندھا. تو اس طرح کے دور تھے. اس کے بعد پھر 2001 میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے 2000 میں. تو 2001 میں میرے بھائی چھوٹے ندیم اصغر وہ تحصیل ناظم بن گئے. تو یونین کونسل کی جگہ خالی ہو گئی. تو فیصلہ ہوا کہ جی پریشر بہت ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے مخالفین چوہی صاحبان ہیں گجرات میں، ان کی ذرا جنرل مشرف کے ساتھ ہاتھ مل گیا تھا. تو ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے لیے دن تنگ تھے. فیصلہ ہوا کہ جی یہ یونین کونسل کا الیکشن آپ لڑو. سب بزرگوں نے فیصلہ کیا. میں نے بہت رجسٹ کیا کہ میں نے پالیٹکس نہیں کرنی ہے. ہم بھی انہوں نے کہا نہیں کرو. وہ الیکشن لڑے. بڑا زوردار الیکشن تھا، بائی الیکشن تھا بڑے زور سے. تو ڈسٹرکٹ کونسل والے بھی مخالف، پنجاب حکومت بھی مخالف، مرکزی حکومت بھی مخالف. اور وہ چھوٹا سا الیکشن یونین کونسل کا، تو اس سے جیت گئے. تو اپنے علاقے کے لوگوں کا پیار ہی بڑھا. 2 کا انتخاب آ گیا. تو میں نے بڑے بھائی صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ لڑیں الیکشن. انہوں نے کہا نہیں تم کنٹینیو کر. تو پھر سفر کا تو وہاں سے الیکشن لڑے تو نیشنل اسمبلی میں آ گئے، پھر دوسری دفعہ آ گئے، پھر حکومت میں آ گئے. یہ چل سچ والا معاملہ اور وہ دن اور آج کا دن ہم اسی خاردار میں. لیکن یہ ایک بڑا سفر آپ کا زبردست ہوا ہے ایک طرح سے. بہت بڑا. ڈاکٹر صاحب آپ تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں اور بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں. مطلب ہم اگر نہ صرف اسلام آباد نہیں پاکستان کے بلکہ بہت آپ کا تو باہر بڑا نام ہے، بہت سے لوگ آپ کو اس حوالوں سے جانتے ہیں. آپ پالیٹکس میں کیسے آ گئے؟ بائی پروفیشن ڈاکٹر بہت کم ہوتا ہے. پولیٹیکل فلسفی والے آدمی آئے ہیں تو کوئی سوال زیادہ نہیں بنتا، لیکن آپ کا بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے کہ میں 2007 تک میں پالیٹکس کو اور پولیٹیشنز کو ہیٹ کرتا تھا. میری نظر میں ان 2 چیزوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے میری نظر میں. جو نان پولیٹیکل مائنڈ، without any merit, without anything. And I still think اچھا 2007 میں میں اسی طرح ٹی وی پروگرام دیکھتا رہتا تھا، سارے بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا، باتیں سنتا تھا، یہ غلط ہو گیا وہ غلط ہو گیا. تو ایک دن وہ سونے سے پہلے میں آنکھیں بند کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر شب تنہائی میں چند لمحے کچھ دیر پہلے نیند سے پہلے، جب آپ دنیا کے لیے سو جاتے ہیں لیکن آپ سوئے نہیں ہوتے، ابھی آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دن میں. تو میں نے سوچا کہ یار ہمایوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے تم پڑھ کر آ گئے ہو، تم ملک کی خاطر واپس آ گئے ہو. آئی ہیڈ اے ویری گڈ کیریئر اسٹارٹ ہو رہا تھا میرے انگلینڈ میں. مجھے سارے کنسلٹنٹس کہتے تھے کہ واپس مت جاؤ، یو آر ڈوئنگ ویری ویل ایٹ یور لیول، جو بالکل اسٹارٹ کا ہوتا ہے. آئی واز ڈوئنگ ایکسلنٹ. مطلب اس زمانے میں
جتنے پاکستانی انگلینڈ میں تھے ان میں سے میں واحد تھا جو مختلف اوکیشنز پہ ایز اے اسپیکر جاتا تھا. اوکے. ایٹ اے ویری ینگ ایج. صحیح. پبلیکیشنز ہو گئی تھی, لیکن میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ آئی ووڈ آلویز کم بیک ٹو دس کنٹری بیکاز میرے لیے یہ ملک میری ماں اور باپ کی طرح ہے. اس کی شناخت کی وجہ سے میں باہر گیا ہوں, پاسپورٹ, اور اس کی دھرتی میں پلا بڑا ہوں, تو آئی ہیڈ ٹو کم بیک. خیر جب واپس آیا یہ ساری چیزیں, تو میں جب سوچا میں نے کہا یار جانور بھی اپنے گھر والوں کو کھلا پلا دیتے ہیں. So what's difference between you and them? You are not doing anything for this country. اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر پڑھے لکھے لوگ, میری نظر میں ایک پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, آج کل تو کہتے کہ شعور سے کھانا نہیں ملتا, لیکن باشعور لوگ اگر آ جائیں پالیٹکس میں تو شاید کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے. تو دیٹ از دا ڈے وین آئی ڈیسائیڈیڈ. اچھا میرے پاس چوائس تھے, میرے پاس بہت سارے لوگ, میرے دوست پیپلز پارٹی میں بھی تھے, نون میں بھی تھے, پی ایم ایل کیو میں بھی تھے, میرا کلاس فیلو ان کا ہیلتھ منسٹر تھا طاہر علی جاوید, وہ بھی تھے, اس کے علاوہ باقی جماعتیں بھی تھیں. میرے اسٹوڈنٹ لائف میں جمعیت کا بہت برا امپریشن تھا. صحیح. سو اس لیے جمعیت تو چلی گئی. اچھا میں ڈائنیسٹک پالیٹکس کے خلاف, مطلب ڈائنیسٹک پالیٹکس آپ کریں لیکن دین یو ہیو ٹو کم آن میرٹ, یو ڈو ناٹ انہیریٹ اٹ, یو ڈو اٹ. اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے فیملی ہے لیکن ہی اسٹرگلڈ فرام دا بگننگ اینڈ ہی ون دا سیٹ. آئی ایگری ود دیٹ اینڈ ہی از ون آف دا پیپل دیٹ آئی ریسپیکٹ. میں پالیٹکس میں بہت کم لوگوں کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, زیادہ تر لوگ جینون نہیں ہیں, بہت کم جینون ہیں, ان میں سے کارا صاحب ایک ہے, تو میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, دل سے کرتا ہوں. پیپلز پارٹی چلی گئی کیونکہ اس میں ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے. اسی طریقے سے چودھریوں کی بھی وہ بھی چلی گئی, اس طرح نون بھی چلی گئی, ساری چلی گئی. اب میرے پاس دو چوائس تھے, یا ایم کیو ایم اور یا پھر تحریک انصاف. صحیح. ایم کیو ایم اس زمانے میں جو ان کے حالات تھے وہ میری طبیعت سے سوٹ نہیں کرتے تھے, دیٹ واز ٹو ریش فار می. سو لے دے کے یہ تھا ایک پاکستان طریقے سے. اچھا میں نے جوائن نہیں کیا, میں ایک دو پروسیشن میں پیچھے کھڑا تھا, تو ان کے 3 لوگ, عامر کیانی, سردار اظہر طارق اور سیف اللہ نیازی, یہ آ کے میرے ساتھ کھڑے ہو کے کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. اینڈ دین دے آسکڈ می ٹو کم. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے سیاست نہ کریں, لیکن آ کے بیٹھ کے دیکھ لیا کریں ہم کرتے کیا ہیں. سو آئی اسٹارٹیڈ ٹو گو ایوری ویک. فرائیڈے کو میں 1 گھنٹے کے لیے جاتا تھا, اور وہاں سے میرا سفر ان کے ساتھ شروع. صحیح. So that is how I ended up in politics. اپرچونٹی ملی, خان صاحب نے مجھے کہا کہ یار دیکھو ٹھیک ہے لیکن تم بہت بزی ہوتے ہو, تم ٹائم نہیں دے پاؤ گے پالیٹکس کو, تمہارا پروفیشن میں تم بہت بزی ہو. تو میں نے کہا جی میں کچھ نہیں چاہیے. انہوں نے مجھ سے جب وہ پرائم منسٹر بنے, ہی واز کائنڈ انف کہ مجھے بلا کے کہا کہ کیا چاہیے. میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے. فائنلی ہی سے میں نے انہیں کہا کہ اگر دینا ہی ہے تو آئی کم ان سینٹ, لیکن نو پوزیشنز. I can only contribute as a senator towards جو بھی میں کر سکتا ہوں. تو that is where he agreed. اچھا جب میں آ گیا ہوں, میں سچ بات بتاؤں I am very disappointed. آنے کے بعد. اچھا. وجہ یہ ہے کہ میں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں people can disagree with me. میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ تر چند ایک لوگوں کے علاوہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ جو صحیح بات ہے وہ نہیں کرتے, وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ سے ڈرتے ہیں. صحیح. جو صحیح ہے وہ نہیں کہتے, جو غلط ہے وہ مجبوراً کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ ان کی پوزیشن خطرے میں آ جاتی ہے. چلے کچھ لوگ آپ جیسے جو ہمارے مہمانوں, کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ ہے کہ کم از کم ہم جو ایک پارلیمانی نظام ہے, جو ایک جمہوریت کی روایت ہے, وہ اگر ورنہ یہ نہیں ہوگا تو کوئی اور آ کے اس سسٹم کے اوپر مکمل طور پر قابض نہ ہو جائے. سمجھ لے وہ کہتے ہیں نا رسم ازاں تو رہ گئی باقی روح بلالی نہ رہی. تو یہ رسمیں ہیں سیاست کی, روح نہیں ہے سیاست. لیکن اس میں بھی تو ہے نا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, وہ والا معاملہ ہے. تو اپنے حصے کی آپ شمع جلا رہے ہیں. عید کے حوالے سے ہم کچھ اپنی باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو گفتگو آج سنی ہے شاید بہت کم آپ نے یہ کہ کیسے پالیٹکس کا آغاز ہوا اور کیسے سفر کا آغاز ہوا. قاہرہ صاحب, ہمیشہ جب عید آتی ہے نا تو ہم اپنے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بڑا یاد کرتے ہیں. میری اپنی والدہ جو ہیں وہ میں پچھلے 13 سال سے ہم ہر عید پہ یاد کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. ہم ہمیشہ ہمارے والد صاحب کہا کرتے ہیں کہ جو
محبت ہوتی ہے والدین کی وہ دریاؤں کی مانند ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے. تو جتنا وہ کہتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ہم سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غیر فطری ہے. آپ کے جوان بیٹے کی جو ہے وہ انتقال ہوا, وفات ہوئی, اور بڑا ایک ناگہانی سا تھا. اور میں اس وقت آپ کا ایک وہ جملے تھے چند میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ لگائے اور لوگوں نے نیچے جو پذیرائی تھی کہ یہ ایک بڑی ہمت والی بات. ایسے موقعوں پہ یا کبھی وہی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جب دنیا کے لیے سو رہے ہوتے ہیں اور آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو یاد آتے ہیں کہ آپ کے اپنا خون اپنا جگر. دیکھیے یہ اللہ نے نا انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے, وقت آپ کے زخم مندمل کر دیتا ہے اس کے اوپر نا, لیکن ایک سکار رہ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ زخم اپنی جگہ ہیل ہو جائے, نو, وہ پھر ہموار نہیں ہوتی سطح. تو پھر جب کسی دوسرے کا بندہ زخم دیکھتا ہے, اس کی تکلیف دیکھتا ہے تو اپنی یاد آ جاتی ہے, پھر آپ کے سکار کو دوبارہ آپ کھرچ لیتے ہیں, پھر آپ کو تھوڑی سی اس کی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ رہتا ہے. ہاں ہر وقت آپ ایک کیفیت میں نہیں ہوتے, وقت کے ساتھ ساتھ دکھ آپ کا مدم ہو جاتا ہے, لیکن یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. یہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو اپنی طاقت میں بھی کنورٹ کر لیتے ہیں. پھر دوسروں کے دکھ دیکھتے ہیں, پھر دوسروں کا آپ سبق بھی دیتے ہیں. میرے ساتھ جب یہ حادثہ ہوا تو یقیناً یہ بہت بڑا تھا, جوان بیٹا تھا, بڑا لائق تھا, بڑا تیز, تو سارے خاندان کا بڑا لاڈلا تھا. اس کے بعد مجھے بہت تکلیف, فیملی ساری بڑی تکلیف تھی, لیکن پھر میرا یہ ایمان تھا. تو میں نے ایک دن فیملی والوں کو بٹھایا, میں نے کہا بیٹھو یار, اپنی بیگم کو, والدہ کو, بھائیوں کو, سب کو میں نے کہا ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ انسان کو بے شمار نعمتیں دیتا ہے اور اولاد اس میں ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کون سا انعام, کون سی نعمت آپ کو کتنے عرصے کے لیے ملی ہے یہ تم نہیں جانتے. تو یہ یقین کر لو کہ وہ ہمیں اتنے ہی عرصے کے لیے ملا تھا. ہم نے پیدا کیا, پالا پوسا, کھیلے, اس کو انجوائے کیا, اب اس کی یادیں باقی رہ گئی. اب یہ بھی ایک فیز ہے, اس کے ساتھ رہنا ہے, تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. بڑے حوصلے والا ایک معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور تصویر تھی جو ہم دیکھ رہے تھے, کیونکہ یہ ایک دکھ جو ہے وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا والدین کے جن کے جوان بچوں کی ہو, آپ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مل رہے تھے, تو وہ ایک بڑا نا عجیب سا تھا. کسی نے کیپشن بھی بڑا ایسا لگایا تھا کہ یہ دکھ جو ہے نا یہ دونوں احباب جان سکتے ہیں. میں ڈاکٹر طارق فضل کے پاس اسپیشلی گیا, مجھے تکلیف سے ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ نہیں جا سکا. میں ان کے ساتھ شیئر کرنے گیا, بھائی ہیں ویسے, بڑے دوست ہیں اپنے. تو میرے ساتھ لوگوں نے بہت شیئر کیا, پورے ملک سے لوگ میرے پاس آئے, مجھے کنسول کیا کہ تھوڑی سی بچپن کے حوالے سے کوئی سوال کریں. میں نے سنا ڈاکٹر, اتنے اچھے ڈاکٹر جو ہیں وہ انجینئر بھی بننا چاہتے تھے, اور ملٹری کالج جیلم میں آپ کے والد صاحب کمانڈنٹ تھے شاید, اور آپ وہاں نہیں گئے, حالانکہ جا سکتے تھے آپ. ایسا ہوا تھا کہ میں 8ویں میں نا, میں والد صاحب مری میں ایجوکیشن کور میں تھے, تو ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. تو میں اکلوتا بیٹا تھا اور بہت شیطان تھا. اچھا, پڑھائی شڑائی اتنی نہیں کرتا تھا, شیطانیاں زیادہ کرتا تھا. سو اس زمانے میں نہیں, اس زمانے میں میرے جیسے لوگوں کو پھر ہاسٹل میں ڈالنے کے لیے کہ بھائی ایک جگہ پہ کم از کم ہے, تب مجھے حسن عبدال میں داخل کرا دیا. پھر 80 میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی, یا ان کو بنا دیا ملٹری کالج جیلم کا کمانڈنٹ بنا دیا تھا. اب اس زمانے میں جو آرمی والے تھے نا, وہ بیچارے بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے. مطلب ان کی جو تنخواہ تھی, مجھے یاد ہے کوئی 3,500 روپے تھی, ان میں سے تقریباً کوئی 2,000 روپے ہم 4 بچوں کی ٹیوشن فی ہوتی تھی. 3.5 میں سے مور دین 50% وڈ گو ٹورڈز آر. سو ہمارا وہ پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے, اس سے نکول کے ہمیں قرضے بینک سے لے کر یہ سب پڑھاتے تھے. تو خیر میرے سارے زیادہ تر دوست انجینئرنگ میں گئے تھے, میں میڈیسن میں چلا گیا تھا. والد صاحب کا ہوتا نا بچپن میں کہ بھائی ڈاکٹر بنے گا, تو ہمیشہ سے وہ ایک تھا. لیکن میری میتھس بہت اچھی تھی, آئی واز گڈ ود نمبرس. تو میں ملٹری کالج جیلم میں جب وہ کر رہے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ جی اب میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں, جب میں میٹرک پاس کر لیا تو فرسٹ ایئر میں 1980 میں داخلے کے لیے میں نے کہا جی میں انجینئرنگ میں جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوبویسلی, انہوں نے کہا یار تم ایسا کرو, انجینئرنگ میں جاتے ہو تو ملٹری کالج جیلم میں آ جاؤ. اچھا, اور ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے, پلس تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے اس لحاظ سے. میں نے کہا یار اس جیسا پرنسپل, وہ بہت سخت پرنسپل تھے. اچھا, آپ اگر کبھی لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے ان کے انڈر کیا, اور اس وقت جو میری اطلاعات ہے آپ کے کم از کم 3 یا 4 جو کور کمانڈرز ہیں, دے آر ہز اسٹوڈنٹس, ان سے پوچھیں
He was very strict. तो मैंने कहा इतना स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हो और इतना शैतान स्टूडेंट हो, इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन. मैंने कहा नहीं जी मैं मेडिसिन करता हूँ. सो दैट इज हाउ आई एंडेड अप इन मेडिसिन. लेकिन मैं आपको एक मेरे क्लिनिक में एक हाथ से लिखा हुआ, मेरे फादर के हाथ से लिखा हुआ 15 मई 1977 जिस दिन मैं एडमिट हुआ था हसन अब्दाल में, तो हम पेशावर से मरी जा रहे थे, तो मैं और मेरे फादर वो बस से उतर गए थे, GTS में जा रहे थे, तो उससे उतर गए थे और वहाँ से हसन अब्दाल गए थे. तो उन्होंने वहाँ पे मुझे एडमिट करके जब गए तो उन्होंने लिखा टुडे आई एडमिटेड, डेट डाली 15th of May 1977, टुडे आई एडमिटेड हुमायूं मोहम्मद इन क्लास 8 हैदर विंग वगैरह वगैरह वगैरह, एंड आई विश हिम टू बी द डॉक्टर ऑफ वर्ल्ड फेम. अगर आपने लेवल पे रहना है ना, देखिए इसमें चेंज हो रही है. इस वक्त अल्लाह का शुक्र है जी, दुनिया में 11 डॉक्टर ऐसे हैं मेरे जो सब स्पेशलिटी है उसमें कि उनके पास जो ट्रेनिंग करे ना, उसकी ट्रेनिंग पूरी दुनिया में एंडोर्स होती है. अच्छा. आई एम वन ऑफ दोज 11 डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड. अच्छा, ये तो हमारे लिए भी फिर है. ठीक है. सो अल्लाह का शुक्र है, अपने प्रोफेशन में आई एम गुड. लेकिन बात आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, दैट डज नॉट सपोर्ट द रिसर्च ओरिएंटेड माइंड. हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो आप करते हैं ना फौजरी, उसमें ये रिसर्च पेपर में, मतलब आप किसी और की चीज़ को लेके कॉपी करके कर रहे हैं, आप सारी उसमें 2 नंबरी कर रहे हैं, हर है, किस्म की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में. अल्लाह का शुक्र है, फ्रॉम माई क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक, मैंने कभी किसी इंस्टीट्यूशन में काम नहीं किया, लेकिन मैंने वहाँ से ओवर 50 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस किए. और हमारे ज़्यादातर जो हॉस्पिटल के जो इंस्टीट्यूशंस जर्नल में जिसका इम्पैक्ट फैक्टर मेरे ख्याल में 0.2 या 0.3 या 0.4 होता है, सिर्फ उसमें भी दोस्ती यारी में पब्लिकेशन करते हैं. हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन is not research oriented. It's not to use your mind. Just follow it and that's it. हमारे यहाँ ना बेसिक प्रॉब्लम ये है, आज ईद के शो में हम पता नहीं कहाँ निकल गए, लेकिन नॉर्मल प्रॉब्लम डॉक्टर साहब उसमें ये है कि हमारे यहाँ जो मजहबी लोग हैं वो कहते हैं सवाल नहीं करते. जो पढ़ा रहे हैं वही है, हम जो कह रहे हैं ये दुरुस्त है. अलामा साहब कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ये दुरुस्त है. उस्ताद का यही ट्रेंड हमारी बाकी ज़िंदगी में है. हमारे यहाँ जो नॉर्मल स्कूल्स हैं हमारे आम रूटीन के, अब जो मॉडर्न एजुकेशन के इदारे हैं शायद उसमें कुछ सवाल की इजाज़त देते हों. नॉर्मली हमारे दौर में उस्ताद पे सवाल करना गुस्ताखी की. मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी में गया, फिलॉसफी में है ही सवालों का काम. एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि वो अभी भी और उस वक्त भी शायद नेचुरली तो वो तो है ही सवाल ना, कि आपने हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, उसको समझना है. तो मेरा पहले दिन अपने उस्ताद से मकालमा हो गया, बल्कि थोड़े से तल्ख माहौल हो गया. और उसकी वजह ये थी, मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यार सवाल इस तरह नहीं करना, आई डोंट अलाउ इट. आप क्वेश्चन अपने लिख के रखो और लेक्चर के एंड पे सवाल करो. मैंने कहा जी आई एम सॉरी, इल्म तो आप मुझे सीढ़ियाँ चढ़ा रहे हैं, दरमियान में 1-2 स्टेप मिस हो गया तो मैं उससे तो नहीं, मैं तो अगले मंजिल पे जा ही नहीं सकूंगा. एग्जैक्टली. तो मुझे साथ लेके चले. तो ये एक ट्रेंड है हमारे यहाँ आज भी. आप वालिदैन से सवाल नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को, फैमिली ट्रेडिशन को चैलेंज नहीं कर सकते समझने के लिए भी. तो ये जो हमारे यहाँ रिसर्च ना होने की वजह है, रिसर्च है ही सवाल. तो ये कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट जो रिवाज हो गया, आप मेडिकल कॉलेज में रहे, मैं यूनिवर्सिटी में रहा, बाकी तो हमारे यहाँ तस्वर क्या है कि उस्ताद आया, पहले तो आपको पुराने जो शागिर्द होते हैं ना, जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनके पेपर्स मिल जाते हैं. बिल्कुल. वो आप ले लेते हैं, गेस्ट पेपर्स, नोट्स. फिर आपने खुद क्या करना है, टीचर आया, टीचर ने आके बोलना शुरू किया, आपने कागज़ पेंसिल पकड़ के उसके फटाफट नोट करने शुरू कर दिए. और उसकी बुनियाद पे आप उस पर गौर नहीं कर रहे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ उसको नोट कर रहे हैं. और हमें हमारे उस्ताद थे मरहूम डॉक्टर तहीम साहब, उन्होंने मतलब पहली दफ़ा मुझे हुआ कि यूनिवर्सिटी में जब थे, तो उन्होंने इनकरेज किया, बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार ये तरीका, मुझे अप्रिशिएट किया कि ये सवाल करता है ऐसे क्या करो, और जो तुमने कल पढ़ना है ना वो रात को घर बैठ के पढ़ो, यहाँ आओ मुझ पे सवाल करो, मैं तुमसे सीखूंगा, तुम मुझसे सीखोगे.
یہ جو تصور ہے ایگزیکٹلی یہ آپ کو ریسرچ کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ڈسکرج کیا جاتا ہے سوال کو اور مائنڈ اپلائی کر, کیونکہ سوال مائنڈ کی اپلیکیشن. سوسائٹی میں مکالمہ جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. سوال بنے گا ہی تب جب آپ سوچیں گے, آپ کسی چیز کو چیلنج کریں گے یہ کیوں ہے ایسا. بالکل ایسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ جاہل سوال کرتا ہے اور دانا جواب دیتا ہے. تو ہم تو اس وقت جاہل ہوتے ہیں جب کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آگے پروفیسر ہوتے ہیں کہ سوال ہی نہ کرنے دیں. سقراط ساری زندگی سوال کر کر کے لوگوں کو علم دیتا رہا. ایگزیکٹلی. تو سوال کرنے والا پھر وہ ہے کہ وہ دانا وہ جا رہا ہے. سقراط کا تو آپ کو پتا ہے نا جی, سوکریٹس دنیا کا عظیم فلاسفر, تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا کمال ہی یہ تھا سوال کہ وہ سوال کرتا رہتا تھا. وہ کھڑا ہو جاتا تھا بازاروں کے اندر لوگوں سے سوال کرنا, یوتھ آ گئی اس سے, تو سوال کر کر کے وہ لوگوں کو منطقی طور پہ آگے لے کے چلتے تھے. بالکل ایسے اسی طرح. اچھا ویسے آج جیسے ابھی آپ نے جملہ بولا تھا کہ عید کے دن میں اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہم, لیکن ہم نے آج مرڈز میں بیٹھے ہوئے رکھا بھی اسی لیے آپ نے بڑا کمال کیا کہ یہ ایسے ماحول میں بیٹھ کے بندے کو خود سے بڑا سکون ہوتا ہے. اس کی بھی ویسے وائبز ہو جاتی ہیں اگر ایسا ماحول ہو تو ویسے ہو جاتی ہیں. اب تو ایسا ہو گیا جی, ڈاکٹر صاحب کو تو پڑھنا پڑتا ہے, میں تو زندگی میں عذاب میں ہیں آپ. خیر اب باقی بہت سارے ٹول آ گئے پڑھنے کے, لیکن کتاب کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے, اب پڑھنے کا موقع کم ملتا ہے. تو میں کبھی کبھی کتاب خرید لیتا ہوں, اچھی کتاب کو ملی تو دیکھ لی, گاڑی میں رکھ دی, کبھی 2 صفحے پڑھ لیے, کبھی 4 پڑھ لیے. تو پوری کتاب پڑھنے کا موقع کم, جہاں سے انٹرسٹ آپ کا ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. تو مجھے کئی دوست کہتے ہیں کیوں خریدتے ہو, میں نے کہا یار میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر پڑھنا نہیں رہا چانس تو خریدنے کی عادت تو نہ ختم کرو. جب موقع ملے گا کتاب کی, نئی کتاب کی خوشبو جو ہے نا وہ اس میں بڑا. ڈاکٹر صاحب آپ خیر پڑھنے والا تو ہے معاملہ, لیکن مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں, آپ ماشاءاللہ صحت میں بڑے فٹ ہیں. ادھر ہم دو جو ہیں وہ جوان لوگ آپ سے زیادہ بوڑھے لگ رہے ہوتے ہیں, آپ ماشاءاللہ کھانے پینے میں بھی آپ جو ہے دیکھیں بات یہ اللہ ربکما تکذبان, ہاں بے شک ہر ایک چیز کھاؤ پر اعتدال کے ساتھ کھاؤ. ہم لوگ کسی چیز میں اعتدال نہیں ہے, اور اسلام اعتدال کا نام ہے, نہ اس ایکسٹریم نہ اس ایکسٹریم, درمیان نہیں رہا. نیچر کا لا یہ ہے. میں ہر چیز کھاتا ہوں, لیکن وہی والی بات ہے 2 وقت. ٹھیک. اسلام میں بھی کانسیپٹ 2 وقت کے کھانے کا, 2 وقت کی روٹی جیسے کہا جاتا تھا, یا 2 وقت کا کھانا ہے. یہ 3 وقت کا وہ کوئی وہ نہیں ہے, تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. صحت کے جو میرا وہ ہے وہ یہ ہے کہ میں میری لائف ذرا ڈسپلنڈ ہے. کچھ شاید جو کالجز میں پڑھا اس کی وجہ سے, کچھ گھر کے اس کے ماحول کی وجہ سے, کچھ میرا پروفیشن ایسا ہے کہ وہ میں کھیلوں کا شوقین ہوں. تو میں پہلے اسکواش کھیلتا تھا, پھر ایک عمر کے ایک حصے کے بعد, اور میں انگلینڈ میں کاؤنٹی چیمپئن شپ بھی جیتا ہوا ہوں. اچھا. تو میں نے NWFP کو 1980s میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے, اور میں کوارٹر فائنلز تک گیا ہوں. سو آئی واز اے گڈ پلیئر, ریزنیبلی گڈ پلیئر. تو جی پشاور کا, ہاں جی. تو اس کے بعد خیر تو میں صبح فجر کے بعد نہیں سوتا. اس کے بعد میں گولف کھیلنے چلا جاتا ہوں اسلام آباد کلب, وہاں پہ کھیل کے ادھر سے ہی تیار ہو کے میں کلینک جاتا ہوں. پھر کلینک ختم کر کے پہلے میں گھر چلا جاتا تھا, اب میرے یہ ٹیلی ویژن پہ مجھے 4-5 گھنٹے میرے گزرنے پڑتے, کہیں سوال کہیں جواب, وہی والی بات ہے, وہ کر کے ریپرزنٹیشن اپنی پارٹی کا کر کے, اینڈ دین آئی گو بیک. سو دیٹس مائی لائف دیز ڈیز. یہ آپ کی پھر بھی اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ پالیٹکس میں بھی بڑی ڈسپلن لائف ہے, بڑا یہ ایک میرا خیال ہے آپ جو ہے ڈسپلن لائف رہ پاتی ہے پالیٹیشن سے نہیں. پہلے تو جی جو ہم فیلڈ پالیٹکس کرتے ہیں, میں نے تو آج جتنے بھی دیکھے ہیں سبھی کا مور اور لیس یہ عالم ہے کہ ان کے سب سے زیادہ جو اگنور ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فیملی ہوتی ہے, پھر ان کی اپنی صحت ہوتی ہے. میں کوئی کاروبار نہیں کرتا, بھائی میرے کاروبار کرتے ہیں, مجھے میرا خرچہ مل جاتا ہے صحیح. لیکن میں جب لالا موسیٰ میں ہوتا ہوں تو وہاں بھی میری زندگی ایسے ہی ہے کہ بچوں نے, میں گورنمنٹ میں تھا, یہاں سے 5 دن جہاں رہنا پھر گھر جانا, تو شام کو گئے ریٹ, تو دوستوں نے کہیں کھانا رکھا ہے, پھر کوئی فاتحہ کہنی ہے, کوئی شادیوں میں جانا ہے, ہلکے کے لوگوں کے ساتھ 10-11 بجے گھر گئے, بچے سو گئے, یہ گئے بھی ہیں تو تھوڑی دیر وہ جاگیں گے, پھر انہوں نے سونا ہے, سو گئے. صبح وہ اٹھیں گے تو ان کے اٹھنے سے تاکہ آپ بھی اٹھیں گے,
پھر آپ کے آفس میں لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر ان کو جا کے ملنا ہوتا ہے, تو ان کے پاس اس وقت بھی ٹائم کم ہوتا ہے, ابھی کم ہوتا ہے. مجھے ایک دن یاد ہے کہ میں ایک دن اسلام آباد سے جا رہا تھا, میری بیٹی ہے بڑی, اس نے مجھے فون کیا, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, دوسرا تو فوت ہو گیا. تو بیٹی نے مجھے فون کیا, شی واز ان اسکول, تو اس نے مجھے فون کیا کہ پاپا ہیلو ہائے کر کے کیا پروگرام ہے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. مجھے کہا کہ پاپا ایک آج کام کریں, آج نا آپ ہمیں اپنا ووٹر سمجھ لیں. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کیا مطلب بیٹا؟ مجھے کہا بیٹا پاپا جب بھی آپ آتے ہیں تو ہم آپ سے آپ ہمیں ٹائم دیتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا دیکھو نا وہ میرے ووٹر ہیں, پھر وہ ان ہلکے کے لوگ ہیں ان کا, تو آپ ہمیں بھی آج اپنا ووٹر سمجھ لیں, ہمارے ساتھ کھانا کھانا ہے. میں نے کہا یار یہ میرا حال ہو گیا اگنورنس میں. تو میں نے سب کچھ کٹ فٹ کر کے تو میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں. سو یہ سب سے زیادہ آپ کے لیے ٹارچرس ہوتا ہے. لیکن آپ کی صحت کا پرابلم ہے, آپ اس کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے, کیونکہ سارا کچھ آپ ڈسپلن کر نہیں سکتے, لوگ ناراض ہوتے ہیں. نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جو اور ہمارے ملک میں خاص طور پہ ایگزیکٹلی کیونکہ یہاں آپ نے ہر چیز میں انٹروین کرنا ہے. لوگوں کی آپ سے توقعات اتنی ہو گئی ہیں, پریکٹس ہم کر کر کے اب لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے. ہم نے بھی لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسپیشلی پاکستان میں کہ یہ کہ قاہرہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے وہاں پہ بیٹھ کے لیجسلیشن کرنی ہے یا علاقے دیا نالیاں پکیاں کرانی ہیں نا, تو یہ ایک مائنڈ ہو گیا. ہمیں کبھی ووٹ اس بات کے نہیں ملتے کہ ہم نے لیجسلیشن کرنی ایگزیکٹلی, یا ہم نے باکردار طریقے سے رہنا, یا ہماری اہلیتیں دیکھ کے ووٹ ڈالیں گے. ہمیں اس بات پہ ادروائز اس پہ ہوتا تو پھر آپ کے ٹینیور میں 18 امینڈمنٹ کا جتنا بڑے کام ہوئے تو شاید اس پہ ووٹ ہوتا ہے. لوگ جب میں اپنی بات نہیں کر رہا, لوگ جنرلی جی میجورٹی میں 95% وہ بائسز پہ ووٹ دیتے ہیں, وہ قبیلوں برادریوں مسلک پہ دیتے ہیں, کام کاج پہ دیتے ہیں, تھانے کچہری پہ ووٹ دیتے ہیں, یا پھر اپنے جو ان کی سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, لیڈرز اپنی سٹوریاں سناتے ہیں اور لوگ اس کے خواب کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. لیکن قاہرہ صاحب اس کے باوجود لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, بہت ڈاکٹر صاحب آپ سے محبت اتنا کرتے بڑا ہیں, آپ کی انعام, جماعتوں سے اتنا بڑا انعام ہے. اتنا انعام مجھے ہے. ایک ایڈوانٹیج ہے, چونکہ میں فجر کے بعد نہیں سوتا, 90% پولیٹیشین جس وقت جاگتے اس وقت تک میں اپنا کام کر چکا ہوں. صحیح. پالیٹکس سٹارٹ ہوتی ہے 12 بجے کے بعد پاکستان میں, 12-1 بجے کے بعد. میں صبح 8 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک میں اپنا کام کر چکا ہوں. ایک شفٹ ہو چکی ہوتی ہے. نہیں وہی ایک وہ ہوتے ہیں, میرے وہی ہوتے ہیں. اور جس دن ذرا لمبی سرجریز ہو جو 5-6 بجے تک جاتی ہے, وہ دن میرا ذرا بزی ہو جاتا ہے. ادروائز مینلی میرا یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, تو میں اس کو اپنے ساتھ لے کے. لیکن ہاں میرا جو سب سے بڑا جس کو مجھے بیلنس لے کر چلنا ہے, جیسے قاہرہ صاحب نے کہا ہے, فیملی کو لے کر ہرٹ ہوتی ہے. میں جی انٹرنیشنل, میں 4-5 مختلف انسٹیٹیوشنز میں آئی ایم اے فیکلٹی. سو میں ہر سال کم از کم میرے 8 انٹرنیشنل ٹرپس ہوتے ہیں, بیسڈ آن کہ میں کہاں کون سا لیکچر دے رہا ہوں, اس بیسس پہ ہوتا ہے. اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. ساتھ میں میرے چیپٹرز ہوتے ہیں مختلف, یہ جو جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پبلیکیشن کرنی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہوتا ہے. پھر میرے پاس دنیا سے لوگ ٹریننگ لینے آتے ہوتے ہیں, تو ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. سو ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا, پالیٹکس کو بیلنس کرنا, فیملی کو بیلنس کرنا, اور اپنی لائف جو گولف وغیرہ ہے, تو اس لحاظ سے میرے لیے یہ ٹائم سب سے بہتر ہے. کیونکہ گولف جو میری اپنی لائف ہے وہ ادھر آ جاتی ہے, اس کے بعد میرا پروفیشن آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ ڈیوٹی جو پالیٹکس کی ہے میرے ذمے ہے وہ آ جاتی ہے. پھر شام کو میں نارملی 8-8:30 تک میں گھر چلا جاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر فیملی کے ساتھ ہو 1-2 گھنٹے. ڈاکٹر صاحب کی نا ایک گڈ لک ہے, ڈاکٹر صاحب نا کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے اسی لیے کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس جو ہے وہ تو ناکو چنے چبوا دیتی ہے. بالکل ایسے, وہ تو مطلب آپ یو ہیو ٹو بی اویلیبل, اور آپ ایک بندے کا کام ہی نہیں ہے, وہ فیملی پالیٹکس ہے. I agree with that, and that's why میں اس میں ہوں. اگر اسلام آباد میں کوئی بندہ 5 دن ہے تو پچھلے 5 بندے 5 دن وہاں ہوں گے, تو آپ کا چلتا ہے ممکن ہے. بہت وقت جو ہے وہ بھی گزرا, بہت سی گفتگو ایسی تھی جو شاید اگلے آنے والے دنوں میں بھی کرتے رہیں گے. آپ کے بھی بہت سے دنوں میں سوال ابھرے ہوں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاہرہ صاحب, آپ کا بہت اچھا ٹائم دیا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم عید کی خوشیاں آپ کے ساتھ, آپ کی ٹیم کے ساتھ, ملک کے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. یہ آپ کی محبتیں ہیں. پروگرام سے مدثر اقبال کو اس امید, اس دعا اور اس توقع کے ساتھ اجازت دیجیے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ہر دن اور ہر رات بہت اچھا اور خوبصورت ہو. اپنا خیال رکھیے گا.